मुझे पार्टी सदारत से भी हटा दिया। नवाज शरीफ कहते हैं फैसले में जान होती तो तस्लीम करते, मुंतखब वज़ीर आज़म को बगैर वजह बताए हटा दिया जाता है। आपको बताएं कि मुझे पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि फैसले में अगर जान होती तो तस्लीम करते, तुम जितना जुल्म करोगे अवाम उतना ही नून लीग का साथ देंगे। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुंतखब वज़ीर आज़म को बगैर वजह बताए हटा दिया जाता है, मुझे पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने ये भी कहा, फैसले में जान होती तो तस्लीम करते। खेल इस मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए और ये निज़ाम भी बदलना चाहिए और ये सारा खेल जो है पैसे का, इसको दफन करना चाहिए। ये सर ये पहली दफा ऐसा हुआ है या माजी में भी ऐसा होता रहा है? माजी में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन इस दफा तो बहुत ब्लेटेंटली हुआ है और बहुत ओपनली भी हुआ है ये सारा। ये तो और हमें और हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है, हमारे साथ सलूक ये हो रहा है कि हमारा निशान भी ले लिया गया। हमारे सेनेटर जो हैं वो बगैर निशान के इलेक्शन लड़े हैं, उनको अपना निशान से भी महरूम कर दिया गया। सिंबल से, मैं सिंबल की बात कर रहा हूँ और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हुआ निशान के बगैर जो है वो किसी को पहचानना। तो ये बहुत ज़्यादती है। और कल आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कल जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सरगोदा में जो 20,000 तकरीबन 20,000 की लीड से जो इलेक्शन जीता है, उसमें हमारे उम्मीदवार के पास शेर का निशान नहीं था, वो भी उससे छीन लिया गया। जैसे सेनेटर से हमारे जो सेनेटर्स के उम्मीदवार थे, सेनेटर्स के जो उम्मीदवार थे उनसे निशान छीन लिया गया। इसी तरह कल सरगोदा में हमारे उम्मीदवार से भी शेर का निशान छीन लिया गया और उसको पिकअप दे दी गई, जिसको डाला कहते हैं, और वो डाले के निशान पे इलेक्शन लड़ा। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 वोटों से वो कल कामयाब हुआ है। ये कोई निशान छीनने से और ये क्या हमारा निशान मिटा देंगे? जितना ये छीनने की कोशिश करते हैं अल्लाह के फजल करम से, उतना ही पाकिस्तान की आवाम जो है वो बढ़ चढ़ के हमारा साथ देते हैं। मेरे ख्याल ये आई ओपनर होना चाहिए, आई ओपनर, कि तुम जितना जुल्म करोगे उसी कदर आवाम जो है रिएक्ट करेगी। जितना जुल्म करोगे आवाम जो है वो उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे, क्योंकि अब वो उस मकसद को जान चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम अब इस वक्त पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और हमारा जो बयानिया है, जो मौक़िफ़ है, जो स्टैंड है, जो असूली मौक़िफ़ है, वो बिल्कुल सही है। अब मैं नहीं कहता, अब अवाम कहती है वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और ये मैं खुद वहाँ पे सुनता हूँ नारा जाके, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान के अवाम अब दिन ब दिन बाशऊर होते चले जा रहे हैं कि जी हमारा वोट जो है उसकी ये इज्जत, हम वोट दे के एक वज़ीर आज़म बनाएं और उसको वो जूती की नोक पे जो है वो निकाल के बाहर कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि जो मैं अब मूड देख रहा हूँ पाकिस्तान के अवाम का, वो अब ये सिक्काशाही जो है बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और उन्होंने पब्लिकली अब वो रिवोल्ट कर रहे हैं। करना भी चाहिए, इसके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को भेड़ बकरियां हैं कि वोट दे के वो अपने वज़ीर आज़म को बनाएं और चंद लोग 4-5 लोग उठा के उसको निकाल कर बाहर फेंक दे वज़ीर आज़म हाउस से, और वो भी बगैर किसी वजह के, वज़ीर आज़म ने किसी को कत्ल नहीं किया। वज़ीर है वो गॉड फादर नहीं है, तो आप अपना उसको इस तरह से उठा के बाहर फेंकें। ये पाकिस्तान के अवाम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे अब, जो मैं देख रहा हूँ, और कभी नहीं करना चाहिए।
ظلم کے آگے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. جو ظلم کے آگے کھڑا نہیں ہوتا، جو ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا، وہ خود سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ چلے گا، نہ ہم اس کو چلنے دیں گے. یہ پاکستان میرا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، آپ کا ملک ہے. یہ کسی فرد واحد کا ملک نہیں ہے کہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے. یہ 22 کروڑ عوام کو جدھر موڑیں، جدھر ہانکیں، بھیڑ بکریوں کی طرح سے ادھر چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. یہ وہ وقت گزر کے جب بھی ہوتا تھا اس طرح سے، اب نہیں ہوگا. اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور ہم لوگ کھڑے ہیں، اپنی قربانی دے رہے ہیں. آج حکومت سے باہر کر دیا گیا ہے، مجھے پارٹی کی صدارت سے بھی باہر کر دیا گیا ہے. ابھی پتہ نہیں اب لوگ کہیں گے جناب کہ آپ کو اب اتنے سالوں کے لیے نااہل قرار دیتے ہیں. یہ ادھر سے نااہل قرار دے رہے ہیں، عوام اہل قرار دے رہے ہیں. یہ مجھے پارٹی کی صدارت سے محروم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر جو ہے ہی نواز شریف. یہ اپنا جو ہے وہ مجھے وزارت عظمیٰ سے نکال کے باہر کیا. تو کسی نے کیا یہ فیصلہ مانا؟ کس نے اس فیصلے کو تسلیم کیا؟ ہاں، اگر فیصلے میں کوئی جان ہوتی تو تسلیم کرتے. ظلم برداشت جو کرتا ہے وہ اس سے کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، وہ اس سے بڑا ظالم ہے. آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم نے کسی کا خون نہیں کیا، ڈاکہ نہیں ڈالا، اسے اٹھا کر باہر پھینکا گیا، جو کہ انتہائی ناانصافی ہے. ہمارے ساتھ یہ سلوک، ہمارا انتخابی نشان بھی ہم سے چھین لیا گیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ انتخابات میں کامیابی. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صدارت میں مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے. آپ کو بتائیں کہ آئندہ کے لاہے عمل اور اتحادیوں سے مشاورت کے بارے میں غور کیا جائے گا. سینٹ انتخابات میں کامیابی، نواز شریف کی صدارت. آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے. آئندہ کے لاہے عمل اور اتحادیوں سے مشاورت کے بارے غور کیا جائے گا. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ دی نیوز اسلم کھوکھر سے. جی اسلم کھوکھر، اپڈیٹ کیجئے گا اس اجلاس کی تفصیلات کے حوالے سے. جی بالکل، آج پنجاب ہاؤس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت جو ہے وہ ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے جو چیئرمین ہے ایک تو، اور جو ڈپٹی چیئرمین ہے اس کے حوالے سے بھی آج اہم فیصلے کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو اتحادی جماعتیں ہیں اور دوسرے جو ووٹوں کے حوالے سے دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنے کا معاملہ ہے وہ بھی زیر بحث آئے گا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں جو اہم رہنما ہیں مسلم لیگ کے وہ شریک ہوں گے، اور خاص طور پر جو سینٹ اور جو الیکشنز ہیں اس حوالے سے تمام سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی. کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ نون لیگ کے ذرائع کے مطابق ایک کمیٹی بنا دی جائے گی جو دوسری جماعتوں سے رابطے کرے گی اور اتحادی جماعتوں سے رابطے کرے گی، تاکہ جو سینٹ کا جو پروسیس ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی آج کمیٹی بنائے جانے کا امکان ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسلم کھوکھر. آپ ہمیں اپڈیٹ کریں گے. آئندہ کے لاہے عمل اور اتحادیوں کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی، غور کیا جائے گا ان تمام تر معاملات پر. سینٹ انتخابات میں کامیابی پر نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ سندھ میں پرائیویٹ سکولز کی فیسوں میں اضافے کا معاملہ، سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹس لیا گیا. سندھ حکومت کو پالیسی مرتب کرنے کی ہدایت کر دی. فیسوں میں اضافے پر سندھ حکومت کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا ہے. ہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں. آپ کو بتائیں کہ اسکول انتظامیہ کو لیٹ فیس، اضافی فیس چارجز کی وصولی سے روک دیا گیا. ہم خبر سندھ میں پرائیویٹ سکولز کی فیسوں میں اضافے کے معاملے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں. آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ کی سندھ حکومت کو پالیسی مرتب کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. فیسوں میں اضافے پر سندھ حکومت کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار. اسکول انتظامیہ کو لیٹ فیس، اضافی فیس چارجز کی وصولی سے روک دیا گیا. آپ کو بتائیں کہ سندھ میں پرائیویٹ سکولز کی فیسوں میں یہ اضافے کا معاملہ جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں. سندھ ہائی کورٹ کی سندھ حکومت کو پالیسی مرتب کرنے کی ہدایت کر دی گئی. آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں سندھ حکومت کو کہ اس حوالے سے پالیسیوں کو مرتب کیا جائے، تبدیلی کی جائے. فیسوں میں اضافے پر سندھ حکومت کا جو نوٹیفیکیشن تھا اسے کالعدم قرار دیا گیا. اسکول انتظامیہ کو لیٹ فیس، اضافی فیس چارجز کی وصولی سے بھی روک دیا گیا ہے. ہمارے نمائندے ندیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس حوالے سے. جی ندیم شہزاد، سندھ میں پرائیویٹ سکول کی فیسوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریے.
جی، سندھ ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت کیس کے اندر سندھ ہائی کورٹ کے بینچ نے جو فیصلہ فرمایا اس پر حکم صادر فرمایا کہ پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں کی پالیسی کے اوپر ایک مرتب کیجیے، جامع پالیسی واضح کیجیے، جس پر والدین کی طرف سے یہ اعتراضات تھے کہ اسکولز کے پرائیویٹ اسکولز کی جو فیسیں من گھر فیسیں بڑھا دی جاتی ہیں، کوئی وقت کا تعین نہیں، فیصلے نہیں کیے جاتے۔ اس حوالے سے یہ کیس زیر سماعت ہے۔ کراچی کے اندر دیکھا جائے تو فکس ایکٹ کی جانب سے بھی ایک تحریک چلائی گئی تھی، باقاعدہ طور پہ سول سوسائٹی کی طرف سے بھی کچھ درخواستیں جو ہے وہ کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی۔ پرائیویٹ اسکول جو ہے ان کی فیسوں میں بے جا اضافے کر دیے جاتے ہیں، بغیر بدائی کر دی جاتے ہیں، اور والدین کو بھی اس پر اعتراضات تھے، اور اس پر والدین نے بھی اسکولوں کے باہر احتجاج کیے تھے گزشتہ اتوار کے اندر۔ اس حوالے سے اس احتجاج کی روشنی میں بھی جو کیس تھے، تو سندھ ہائی کورٹ کا اب ایک جامع حکم نامہ جو سامنے آ چکا ہے کہ پرائیویٹ اسکول اپنی پالیسی واضح پالیسی مرتب کریں اور اس کے حوالے سے وہ کورٹ میں جمع کروائیں کہ کیا فیسوں کی پالیسیز مرتب کرتے ہیں، اور اس میں محکمہ تعلیم کو بھی ہدایت جاری کی گئی، اور محکمہ تعلیم کی جانب سے بھی دیکھا جائے تو کچھ پرائیویٹ اسکولوں کا جو کرائٹیریا ہے جس طرح اسکول بنائے جاتے ہیں اس کے اندر وہ سہولیات نہیں ہوتی، سہولیات کا فقدان ہوتا ہے، اور بچوں کے لیے وہ تمام تر سہولیات جو پرائیویٹ اسکول میں ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی جو کہ تمام پرائیویٹ اسکولوں میں اس کا سروے کرے گی، سروے کر کے اس کے بارے میں مکمل ایک رپورٹ تیار کرے گی، لیکن اس جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی رپورٹ بھی جامع نہ آنے کی وجہ سے اور بچوں کے اسکولوں کے اندر جو تعلیمی معیار کے جو نصاب وہ بھی جو کمیاں خامیاں اس حوالے سے پورے سندھ بھر کے اندر شہر کے اندر پرائیویٹ اسکول جو وہ ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور یہاں پر ایک باقاعدہ طور پر پرائیویٹ اسکولوں میں کمائی کا وہ ذریعہ ندیم شہزاد، بتائیے گا کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے سندھ حکومت کو پالیسی مرتب کرنے کے لیے کتنا وقت دیا گیا ہے؟ جی، اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو وقت دیا گیا، چونکہ یہ جو زیر سماعت تھا یہ کافی عرصے سے تھا، اور اس پر جو والدین کے اور سول سوسائٹی کے جو اعتراضات تھے اس حوالے سے سندھ حکومت کو جو وقت اگلی سماعت تک کے لیے جو وقت دیا گیا ہے کہ وہ جامع پالیسی مکمل طور پر مرتب کریں کہ اس کے اندر جو دیکھا جائے تو خاص طور پر فیسز کا تعین تھا اور اسکول ایریا تھا، کیونکہ اس کے اندر اسکول میں انگلش میڈیم اور اردو میڈیم اسکول بھی ہیں، او لیول اے لیول اسکول بھی ہیں، پرائیویٹ اور کچھ چین سسٹم اسکول بھی ہیں۔ اس حوالے سے اب سندھ حکومت نے اس کے متعلق جو اپنا ایک مکمل طور پر جو ہے پالیسی مرتب کر کے جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو اگلی سماعت تک اس کیس کی جو ترتیب ہے وہ دی جائے گی اور تمام مکمل پالیسی تیار کی جائے گی سندھ بھر کے اسکولوں میں، کراچی سے لے کر سندھ بھر کے۔ بہت شکریہ ہمارے نمائندے ندیم شہزاد، ہمیں تفصیلات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ کی سندھ حکومت کو پالیسی مرتب کرنے کی ہدایت، فیسوں میں اضافے پر سندھ حکومت کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ افسوسناک خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، گوجر خان بس حادثے کے مزید 2 زخمی دم توڑ گئے، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد اب 11